अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। 3 जज, 3 सवाल, 3 एतराज। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जनाब आज एक नया कड़मस पड़ गया है और 3 जजेस ने आज की, अगर मैं आपसे ये कहूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की तरफ से सो मोटो नोटिस लिया गया था जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब के नोट के ऊपर, उस समात को 3 जजेस ने अपने 3 सवालात और 3 एतराज़ात के ऊपर ला के यूं करके समो दिया। तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि जो बुनियादी नौइयत के जो एतराज़ात थे वो उठाए गए और बुनियादी नौइयत के जो सवालात हैं उनको उठाया गया। और अब आज की समात ने इनफैक्ट फ्यूचर कोर्स ऑफ जो एक्शन है उसका तयन कर दिया है, क्योंकि अब जो समात होगी वो इन 3 एतराज़ात और इन 3 सवालात के ही इर्द गिर्द घूमेगी। और ख़ास तौर पर जो 3 जजेस हैं जिन्होंने आज जो कहते हैं ना वाकई जज होने का सबूत देता है, वो यकीनी तौर पर उनके लिए हैट्स ऑफ ही हैं, क्योंकि जो बुनियादी एतराज़ात या जो बुनियादी सवाल उठाए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हैं। और ये 3 जजेस और कोई नहीं बल्कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब और जस्टिस अतर मिन अल्लाह साहब हैं। और इनकी तरफ से जो सवाल उठाए गए वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस, और इन सवालात का हम बड़ी तफसील के साथ जायज़ा लेंगे आज। पहला सवाल ये उठाया गया कि क्या असेंबली की तहलील आईनी है। दूसरा सवाल, क्या अज़ खुद नोटिस लेना बनता है। तीसरा सवाल, असेंबलियां किसी की डिक्टेशन पर ख़त्म की जा सकती हैं। ये वो 3 सवाल हैं जो इस वक्त इस पूरी की पूरी सिचुएशन की बिल्कुल दुरुस्त अक्कासी करते हैं। मिसाल के तौर पर जो पहला सवाल है कि असेंबली की तहलील के हवाले से वो देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि असेंबली की तहलील के लिए ज़रूरी था कि क्या यहाँ पर पंजाब के अंदर कोई ऐसा आइनी बहरान सर उठा रहा था, क्या यहाँ पर हुकूमत जो है वो काम करने से कासिर थी, क्या यहाँ पर गवर्नेंस जो है वो बहुत हद तक मुतासर हो चुकी थी, क्या वफाक और सूबे के दरमियान जो वर्किंग रिलेशनशिप था वो मुतासर हो चुका था, क्या वफाक पंजाब को चलने नहीं दे रहा था या पंजाब वफाक के काम में मुदाखलत कर रहा था। ऐसा कौन सा आइनी बहरान यहाँ पर पैदा हो रहा था जिसके नतीजे में असेंबलियों की तहलील ज़रूरी थी, मासवाए वज़ीर आला के इंतखाब या वज़ीर आला से एतमाद का वोट लेने के अलावा और कोई चीज़ यहाँ पर ऐसी नहीं थी। बल्कि खुद साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस बात का कई मरतबा एतराफ़ कर चुके हैं कि अरकान असेंबली का 90% जो अक्सरियत है उनकी ये ख्वाहिश थी कि पंजाब असेंबली को तहलील ना किया जाए। और उसके बाद मुस्लिम लीग हाउस के अंदर जो उन्होंने वर्कर्स कन्वेंशन बुलाया था, उस वर्कर्स कन्वेंशन से में खिताब करते हुए उन्होंने असेंबलियों की तहलील का जो फैसला था उजलत के अंदर किए जाने वाला, उसकी जिम्मेदारी उन्होंने फवाद चौधरी साहब पर आयद की थी, ये कहते हुए कि बंदा पहले फड़या जाता 4-5 दिन पहले तो साड़ी असम्बली बच जानी थी। तो इसका मतलब ये है कि चीफ मिनिस्टर बतौर जो है हेड ऑफ द गवर्नमेंट उनकी ये ख्वाहिश नहीं थी कि वो असम्बलियों को तहलील कर सकें। इसका मतलब ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब और उनकी यानी पंजाब असम्बली, इन दोनों की मुत्तफ़िका राय थी कि असम्बली को तहलील नहीं किया जाना चाहिए। तो फिर असम्बली तहलील कैसे हुई। फिर ये वो सवाल है जो तीसरे नंबर पर मैंने आपके सामने रखा था कि असम्बलियाँ किसी की डिक्टेशन पर ख़त्म की जा सकती हैं। तो इसका मतलब यह है कि पंजाब असम्बली की तहलील ना वहाँ का चीफ मिनिस्टर चाहता था ना वहाँ की असम्बली चाहती थी। तो ये जो तीसरी ऑप्शन आती है कि इसका मतलब यह है कि कोई और शख्स असम्बलियों की तहलील चाहता था और वो असम्बलियों की तहलील के लिए डिक्टेशन दे रहा था। अब असम्बलियों की तहलील का जो इशू आ गया वो इस बात से रिलेट कर गया कि क्या वो डिक्टेशन आईनी थी या वो डिक्टेशन गैर आईनी थी, वो डिक्टेशन कानूनी थी या वो डिक्टेशन गैर कानूनी थी, और क्या इस फैसले का या इस डिक्टेशन का जो असम्बली की तहलील के हवाले से दी गई उसका कोई आईनी जवाब था या इस सारी की सारी डिक्टेशन का और असम्बली की तहलील का बुनियादी मकसद पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना था। तो वो फ़र्द वाहिद और कोई नहीं है, वो फ़र्द वाहिद इमरान खान साहब दी ग्रेट हैं, जिन्होंने हमेशा से इस बात की कोशिश की है कि या तो वो इक़्तिदार में रहेंगे तो मुल्क के अंदर मुल्क चल सकता है, मुल्क की गवर्नेंस हो सकती है, और अगर वो इक़्तिदार में नहीं रहेंगे तो मईशत भी बैठ जाएगी, मुल्क भी बैठ जाएगा, सियासत भी बैठ जाएगी, हर एक चीज़ बैठ जाएगी। और इमरान खान साहब और पाकिस्तान ये लाज़िम मलज़ूम है इमरान खान साहब की नज़र में। लिहाजा इमरान खान साहब की इस ख्वाहिश की तकमील के लिए, ये इमरान खान साहब की ख्वाहिश कोई आइनी रिक्वायरमेंट नहीं थी कि उनकी ख्वाहिश को 100%
تسلیم کیا جائے. یہ آئینی ریکوائرمنٹ نہیں تھی, لیکن چودھری پرویز الہی صاحب نے اس کو اپنے لیے ایک آئینی ریکوائرمنٹ تصور کیا اور انہوں نے اسمبلی کی تحلیل کر دی. اور اسمبلی کی تحلیل کے بعد جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے, کیونکہ اس وقت بھی آئی ایم ایف ہمارے جو ہے نا گردن کے اوپر گھٹنا رکھ کے بیٹھا ہے اور ہر روز ایک سے ایک نیا مطالبہ سامنے آتا چلا جا رہا ہے. بلکہ آج ہی میں نے ایک خبر دیکھی ہے جس کے اندر آئی ایم ایف کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ شرح سود کے اندر مزید 2% کا اضافہ کیا جائے, یعنی 200 بیسس پوائنٹ کا اضافہ کیا جائے. اور اگر اب شرح سود میں اضافہ کیا جاتا ہے تو جو آلریڈی ہماری انڈسٹری بہت ہی زیادہ دباؤ کا شکار ہے وہ بالکل ملیا میٹ ہو جائے گی. تو اس سچویشن کے اندر انتخابات میں جانا کیا ایک فیزیبل آپشن ہے؟ تیسرا اور سب سے امپورٹنٹ سوال, از خود نوٹس کیسے بنتا ہے؟ اور یہ سوال اٹھایا ہے جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے, اور انہوں نے اس حوالے سے اپنا جو ریمارکس دیے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے از خود نوٹس پر کچھ تحفظات ہیں. یہ از خود نوٹس نہیں بنتا. ہمارے سامنے 2 اسمبلیوں کے اسپیکر کی درخواستیں ہیں. یہ از خود نوٹس جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظہر نقوی کے نوٹ پر لیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس پورے کے پورے معاملے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے کے آنا, چیف جسٹس آف پاکستان کی خدمت میں پیش کرنا اور اس کے نتیجے میں 9 رکنی بینچ بنا کر اس کی سماعت کا آغاز کر دینا. اس کے اوپر انہوں نے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگا دیا. اور ساتھ ہی اگر ہم اس پر سوالیہ نشان لگائیں گے تو پھر اس کے ساتھ ان آڈیوز کا ذکر آئے گا جو اس کیس کی سماعت سے پہلے وجوہات بنی تھی جب غلام محمود ڈوگر کی بحالی کا جو معاملہ تھا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس بینچ کے سامنے زیر سماعت تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کیس بنایا گیا ہے یا یہ جو از خود نوٹس لیا گیا ہے اس کی وجوہات کو جانچنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اور اگر ان وجوہات کو نہیں جانچا جائے گا, ان کو نہیں پرکھا جائے گا, تو پھر یہ سوال کویسچنیبل ہی رہے گا کہ یہ از خود نوٹس کیوں لیا گیا. اور جب تک ہم اس سوال کا جواب نہیں لیں گے تو پھر اس کا آگے ہم نہیں بڑھیں گے. اور یہی وہ ایک اعتراض ہے جو میں نے 3 اعتراضات آپ کے سامنے رکھے تھے کہ جناب 3 سوال ہیں اور 3 اعتراض ہیں. یہ ایک اعتراض اس میں سے یہ بھی ہے جو نمبر 1 اعتراض ہے کہ جس کیس کی سماعت کے دوران الیکشن کمشنر کو بلایا گیا, نہ وہ معاملہ ان سے متعلق تھا اور نہ ہی وہ اس کیس میں فریق تھے. یعنی جس وجہ سے از خود نوٹس یہ والا لیا گیا 9 رکنی بینچ والا, اور جس کے لیے 2 ججز نے یعنی جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے اور جسٹس یہ جو ہیں مظہر علی اکبر نقوی صاحب, ان دونوں نے جو نوٹ لکھ کے بھجوایا تھا معزز چیف جسٹس کو, تو اس کے اوپر اعتراض اٹھا دیا گیا کہ جناب جب یہ دونوں جج صاحبان مقدمے کی سماعت کر رہے تھے وہ ایک افسر کی بحالی کا کیس تھا, اس کا 90 دن کے اندر الیکشنز کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا, نہ ہی وہاں پر یہ سوال زیر بحث تھا کہ یار الیکشن کیوں نہیں ہو رہے. کیس تھا غلام محمود ڈوگر کا اور اس کا یہ ماننا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے کہ جناب مجھے عہدے سے غلط طور پر تبدیل کیا گیا ہے, اور اس کے لیے جو فیصلہ تھا وہ یہ تھا کہ جناب یہ جو تبادلے کا آرڈر ہے اس کو کینسل کیا جاتا ہے, آپ کو بحال کیا جاتا ہے. اس معاملے میں الیکشنز کا اور 90 دن میں الیکشنز کا کوئی معاملہ زیر غور نہیں تھا. لیکن اسی سماعت کے اندر نہ صرف یہ معاملہ اچانک زیر غور آیا بلکہ اس میں فوری طور پر چیف الیکشن کمشنر جناب سکندر سلطان راجہ صاحب کی طلبی بھی ہو گئی. آدھے گھنٹے کے اندر سکندر سلطان راجہ صاحب عدالت کے روبرو پیش بھی ہو گئے. وہاں پر جا کر انہوں نے معزز عدلیہ کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا کہ جناب میرا کام ہے الیکشن کرانا, لیکن الیکشن کی ڈیٹ میں نہیں دے سکتا, یہ میرے استحقاق نہیں ہے, یہ آئین مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان کروں. تو الیکشن کی تاریخ دس جو میں الیکشن کرا دینا, اتنی سی بات ہے. لیکن چونکہ یہ ایک آئینی رول ہے اور ایک آئینی ادارہ ہے, ایک آئین کے تحت یہ چلتا ہے, آئین کی کچھ ذمہ داریاں ہیں جو مجھ پر نافذ ہیں, کچھ پابندیاں ہیں جس سے میں باہر نہیں جا سکتا. لہٰذا جو ہے یہ الیکشنز کی ڈیٹ کے حوالے سے کچھ پٹیشنز ہیں جو پینڈنگ ہیں, کچھ پٹیشنز ہیں جو دائر ہو رہی ہیں, لہٰذا اس معاملے کو بھی نہ چھیڑا جائے. لیکن اس کے باوجود بھی چیف الیکشن کمشنر کی نہ صرف وہاں پر سرزنش ہوئی بلکہ اس کے بعد یہ جو نوٹس ہے یا یہ جو نوٹ ہے یہ لکھ کر بھجوا دیا گیا اور اس کے نتیجے میں یہ ایک 9 رکنی بینچ بنا. دوسرا سب سے امپورٹنٹ سوال ہے یا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ اسمبلیوں کی تحلیل آئینی تھی یا غیر آئینی, اس پر بھی از خود نوٹس لیا جائے. یعنی جب یہ کیس چلتا ہے آج
تو اس کیس کی سماعت کے فوری شروع ہوتے ہی معزز چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب فرماتے ہیں کہ ہم آئین کی خلاف ورزی برداشت نہیں کریں گے اور چاہتے ہیں انتخابات وقت پر ہوں، جس کے اوپر اگلی گفتگو کا آغاز ہوتا ہے اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب اس معاملے میں انٹروین کرتے ہیں اور پھر کچھ سوال اٹھاتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل کا بھی از خود نوٹس لیا جانا چاہیے، یہ دیکھا جانا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کیا اسمبلیوں کی تحلیل آئینی تھی یا غیر آئینی، اور اسمبلیوں کی تحلیل کا جائزہ لینے کے بعد ہی، یعنی اس کے تحلیل آئینی یا غیر آئینی کا جائزہ لینے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اگلے سوال کا جائزہ لیا جائے کہ کیا 90 دن کے اندر انتخابات ہونے ہیں، اور اگر ہونے ہیں تو اس کے لیے انتخابات کی تاریخ کا اعلان صدر مملکت کریں گے یا متعلقہ صوبے کے گورنر کریں گے، جس پر جو معزز چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال صاحب، انہوں نے کہا کہ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے، آپ ایک زبردست آئینی ماہر ہیں، ہم آپ کے اس نقطے کو آج کے آرڈر کے اندر، یعنی اس سماعت کے مکمل ہونے کے بعد جو آرڈر جاری کیا جائے گا اس کے اندر اس بات کو شامل بھی کریں گے اور اس معاملے کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو سماعت ہوگی وہ سماعت صرف اس چیز پر نہیں ہوگی کہ اسمبلیوں کی تحلیل ہوگی اور 90 دن میں الیکشن کرانے ہیں، پہلے اس سوال کا جائزہ لیا جائے گا کہ کیا پرویز الہی نے آئینی طور پر اسمبلیاں توڑی ہیں یا انہوں نے کسی کی ڈکٹیشن پر اسمبلیاں توڑی ہیں۔ اگر تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ انہوں نے کسی ڈکٹیشن کے اوپر اسمبلیاں توڑی ہیں تو اس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسمبلیوں کو بحال ہی کر دیا جائے اور ان کی تحلیل کو بالکل ویسے ہی غیر آئینی قرار دیا جائے جس طریقے سے 9 اپریل کو اسی سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان صاحب کی طرف سے نیشنل اسمبلی کی تحلیل کو غیر آئینی قرار دیا تھا۔ یعنی ایک مرتبہ ہم واپس اسی پوزیشن پر آگے کھڑے ہو جائیں گے جہاں پر ہم 15 اور 17 جولائی کو موجود تھے، لہٰذا یہ ایک بڑی زبردست قسم کی ایک سچویشن پیدا ہونے جا رہی ہے اور اس سے اس بات کا رخ کا بھی تعین ہوگا کہ کیا فرد واحد یعنی عمران خان کی خواہش دستور پاکستان سے زیادہ طاقتور ہے، اور اس کا تعین کیا جانا بھی بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تیسرا اور امپورٹنٹ جو اعتراض وہ یہ کیا گیا کہ کیا اسمبلیاں جو ہیں اس کی تحلیل اس وقت تک کیسے ہو سکتی ہے جبکہ یہ جو اراکین اسمبلی ہیں ان کو عوام 5 سال کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ نقطہ اٹھایا اور ان کا یہ والا نقطہ بھی انہوں نے اٹھایا تھا کہ یہ ڈکٹیشن کس نے دی تھی یہ اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے۔ یعنی آج کی سماعت کا اگر میں آپ کو سمرائز کروں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز آئی ہے پاکستان بار کونسل کی طرف سے، جنہوں نے اس 9 رکنی بینچ کی کمپوزیشن پر اعتراض کیا ہے اجلاس کے بعد اپنے اجلاس میں، اور پھر اس اجلاس کے بعد انہوں نے ایک اعلامیہ بھی جاری کیا جس کے اندر انہوں نے معزز چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ اس اہم ترین کیس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 سینئر موسٹ ججز یعنی جسٹس قاضی فائزی صاحب اور جسٹس طارق صاحب کو بھی اس بینچ کا حصہ بنایا جائے، اور تاکہ یہ جو ایک تو وہاں پر ایک سینیارٹی والا معاملہ بھی ایڈریس ہو جائے گا اور دوسرا اس سے بینچ کی نیوٹرلٹی بھی ثابت ہو جائے گی۔ یہ پتہ نہیں چلے گا کہ جناب یہ بینچ کوئی تعصب رکھتا ہے یا یہ کسی کی فیور کر رہا ہے، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے۔ لیکن اگر آج کی سماعت کو میں دیکھوں، میں اس کا اگر اپنا ذاتی رائے آپ کے سامنے پیش کروں تو میرا اسی نتیجے پر میں پہنچتا ہوں کہ جو بیسک سوال ہے وہ اٹھا دیا گیا ہے کہ جو فیصلہ جس کے آگے دیکھیں ریپرکشنز ہے نا، ایک عمل ہوا اس کے آگے سے کچھ ری ایکشنز آ رہے ہیں۔ عمل ہوا اسمبلیوں کی تحلیل، اور اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد اگلا معاملہ شروع ہوتا ہے، نگران گورنمنٹس بنتی ہیں، 90 دن کے اندر انتخابات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، عمران خان صاحب کی جیل بھرو تحریک شروع ہوتی ہے، حکومت کی طرف سے مطالبہ آتا ہے کی طرف سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جناب اس وقت ہمارے فائنینشیل حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم ملک کو الیکشنز کی طرف لے کے جائیں۔ پھر یہ بات سامنے آتی ہے کہ جناب اگر اس وقت ہم نے 2 صوبوں کے انتخابات کرا دیے تو اکتوبر میں جب ہم نیشنل اسمبلی اور باقی 2 صوبوں کے انتخابات
انتخابات کرائیں گے تو اس وقت یہ جو 2 صوبے جہاں پر نئی حکومتیں بن چکی ہوں گی وہ ان کی نیوٹرلٹی کو آپ کس طریقے سے ثابت کریں گے, کس طریقے سے وہاں پر نگران سیٹ اپ کو امپوز کیا جائے گا, خاص طور پر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جہاں پر اس وقت نیشنل اسمبلی کے انتخابات ہو رہے ہوں گے تو وہاں کی ایڈمنسٹریشن اس وقت کی صوبائی حکومت کے انڈر ہوگی اور وہاں پر لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل سکتی. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ تمام کے تمام انتخابات ایک ساتھ ہی کرا دیے جائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بیسک جہاں سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے وہ اسمبلیوں کی تحلیل سے شروع ہوتی ہے. تو وہ اسمبلیوں کی تحلیل کا جائزہ لینے کے بعد کہ وہ درست تھی یا غلط تھی, یہ کہانی نے آگے چلنا ہے. 90 دن والا معاملہ اب زیر بحث آئے گا تو اسی صورت آئے گا جب اسمبلیوں کی تحلیل جو ہے وہ آئین کے عین مطابق قرار دے دی جائے گی. یہ بات قرار دے دی جائے گی کہ فرد واحد کی خواہش یعنی عمران خان کی ڈکٹیشن کے اوپر اسمبلیوں کوئی تحلیل کا فیصلہ درست تھا, اور میرا نہیں خیال کہ فرد واحد کی خواہش کے اوپر اسمبلیوں کی تحلیل کے فیصلے کو آئینی کور دیا جا سکتا ہے. ایسا کرنا ایک بہت بڑی بدقسمتی ہوگی, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ارلی الیکشن کے لیے عمران خان صاحب کے خواب صرف خواب ہی رہ جائیں گے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.